अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, डॉक्टर खालिद महमूद अवान। और आज आपका जो पेपर है बीएस पाकिस्तान स्टडीज़ का पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, इसका जो पार्ट 2 है, इसका बीएस में जो कोड है वो है 9365। इसके दो पेपर्स मैं आपके सामने रखूँगा और होपफुली कि इनमें से जब आपका पेपर आएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन इन दो पेपरों में से निकल के आपके सामने आ जाएंगे। ये एक्चुअली स्प्रिंग 2022 का पेपर है और इसके पासिंग नंबर 50 हैं, लेकिन अब जो आपका पेपर होगा इस सब्जेक्ट का, इसके पासिंग नंबर आपके 40 होंगे। मैं आपके साथ क्वेश्चंस और उनके मुताबिक आंसर भी शेयर करता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन है तो वो समझा देता हूं और साथ उसके 5 मिनट में उसका आंसर भी बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए इस पेपर को हल करने में। और अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो फिर आपको इजी होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और मज़ीद समझने के लिए आप ऐसा कीजिएगा कि इस वीडियो को 2 मरतबा आप सुन लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ और आपका पेपर करना आसान हो जाए। इसमें देखें, जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट वर द काजेज ऑफ डिसग्रंटलमेंट ऑफ बंगालीज विच लेड टू द फॉल ऑफ ढाका। एलेबोरेट। आपने बताना है कि वो कौन सी वजूहात थीं जिन्होंने बंगालियों के अंदर गम और गुस्से को बढ़ाया और उसकी वजह से उन्होंने जद्दोजहद की और फॉल ऑफ ढाका यानी कि पाकिस्तान हमसे टूटा, सकूत ढाका जो है ये हुआ, या पाकिस्तान जो है वो टूटा, या बंगाल हमसे जुदा हुआ। आपने इसमें रीजंस बतानी हैं और उसकी रीजंस बेशुमार हैं। मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ ताकि आपको हेडिंग्स के तौर पर उनको याद रखें। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि ये जो दोनों हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, इसमें लोगों के दरमियान जो उनका डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था। यानी आप देखें कि ये दो हिस्से थे जिनके दरमियान खुशकी का कोई रास्ता ही नहीं था। पहली बात, खुशकी का कोई रास्ता ही नहीं था। और उन लोगों को पाकिस्तान में जो कैपिटल था वो कराची था, तो उनको जब कैपिटल में आना पड़ता तो समुंदर के रास्ते आना पड़ता, और वो भी 1500 मील का रास्ता था। बीच में इंडिया का रास्ता आता था, तो इंडिया को क्रॉस करके पाकिस्तान आना पड़ता था, यानी कि कराची आना पड़ता था, कैपिटल में आना पड़ता था। तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी कि भाई दो कैपिटल बन जाते, एक कराची बन जाता और एक ढाका बन जाता। यही वजह है कि जब बाद में अयूब खान के ज़माने में कराची को हटाकर इस्लामाबाद को कैपिटल बनाया गया, तो उन लोगों के खदशात थे कि जी कराची से जब कैपिटल ख़त्म किया जा रहा है तो इस्लामाबाद को क्यों बनाया जा रहा है, वाई नॉट ढाका। फिर आप उसमें देखें कि दोनों जो खित्ते हैं, इन दोनों लोगों की ज़ुबान बिल्कुल अलग थी, लैंग्वेज डिफरेंट थी। बंगाली उस हिस्से में बोली जाती थी और बाकी जो हमारा मगरबी पाकिस्तान है इसमें बंगाली को समझने वाला कोई भी नहीं था। तो ये एक लैंग्वेज का डिफरेंस था। लेकिन बंगाली लोग ये कहते थे कि जी बंगाली को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए, यानी शनाख्ती कार्ड का अगर आपका फॉर्म है वो एक साइड पे उर्दू में दिया हुआ है तो दूसरी ज़ुबान में बंगाली में प्रिंट कर दिया जाए। लेकिन जो मगरबी पाकिस्तान था, यहाँ के जो पॉलिटिशियन थे वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, और जिसकी वजह से ये मामला आगे गया। फिर हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे जो है फरवरी 1952 में जो है बंगाली लोगों का एहतजाज हुआ और वहाँ पे पुलिस ने गोली चलाई और बहुत सारे तालिब इल्म जो थे वो वहाँ पे शहीद हो गए। ये एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ। फिर आप भी देखते हैं कि जो बड़ा अहम मसला था वो ये था कि पाकिस्तान बनने के बाद
جو بنگال کے لوگ تھے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بہتر ایٹیٹیوڈ نہیں رکھا گیا۔ ہمارے جو مغربی پاکستان کے سیاستدان تھے، مثال کے طور پر حسین شہید سہروردی ایک بنگالی سیاستدان تھے، بہت اچھے اور قابل شخص تھے، لیکن ان کو پاکستان نہیں آنے دیا گیا۔ جناح صاحب نے شروع میں ان کو کہا تھا کہ وہ کچھ عرصہ انڈیا میں رہیں، کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں، مائنارٹیز میں جو وہاں پہ ہیں، ان کی کچھ دیکھ بھال کریں، لیکن بعد میں ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ جناح کی آنے کے بعد بھی انہیں ایک ادھر کافی عرصے تک رکھا گیا، اور بعد میں جب وہ آئے پاکستان میں اور ان کو وزارت عظمیٰ دی گئی تو انہیں کچھ عرصے بعد جو ہے وہ یہاں سے نکال دیا گیا۔ ایک ایسے وقت میں ان کو وزارت عظمیٰ دی گئی کہ یہ جو ہے یہ پاکستان نہیں چلا سکتا، اور ان کو پھر ہٹا دیا گیا، تو اس سے ان کی بدنامی ہوئی۔ تو بنگال کے لوگوں کو چن چن کے یہاں جو ہے وہ بدنام کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین پاکستان کے جو دوسرے گورنر جنرل تھے، قائد اعظم کی وفات کے بعد، جب یہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد انہوں نے گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ دیا اور وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی نگرانی میں پاکستان میں آئین سازی کرواتے۔ لیکن پاکستان میں کیا ہوا کہ ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا، اور ان کو بلکہ یہاں تک کہ جب وہ سرکاری دورہ کرنے ملک سے باہر تھے تو ہمارے جو اس وقت کے گورنر جنرل تھے ملک غلام محمد، انہوں نے حکم نامہ جاری کیا کہ ایک اسپیشل جہاز لے کے جایا جائے بیرون ملک، اور خواجہ ناظم الدین صاحب کو فوراً ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اور جب خواجہ ناظم الدین صاحب آئے واپس تو ان کو ایئرپورٹ پہ جب اترے تو انہیں کہا گیا کہ آپ کو گھر جانے کی پرمیشن نہیں ہے، آپ سیدھا جو ہے گورنر جنرل صاحب کے سامنے روبرو ہیں۔ تو گورنر جنرل نے ان کو ڈانٹا اور زبردستی ان سے جو ہے ان کی جو حکومت تھی، کابینہ تھی، اس کو توڑا۔ خواجہ ناظم الدین سے کہا کہ آپ ریٹن میں ہمیں بتائیں، سائن کر کے دیں کہ جی ان کو نئی کابینہ بنا کے دی جائے، اور اس طرح ان کو ایک بلیک میل کیا گیا ایک پاکستان کے سادہ سے ایک شریف النفس انسان کو۔ اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں خواجہ ناظم الدین کے خلاف جو تھا یہاں پہ جو بنگال کا تھا، تو پنجاب کے اندر اور باقی حصوں کے اندر گندم کا بحران پیدا کر دیا گیا، گندم کی قلت پیدا کر دی گئی، چھپا دی گئی تاجروں کی جانب سے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان کی جو عوام تھی انہوں نے خواجہ ناظم الدین کو قائد قلت کا خطاب دیا، اور پھر ان کو حکومت سے ہٹا دیا گیا بالکل ہی۔ اور پھر محمد علی بوگرا کو جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے ان کو لایا گیا، اور وہ بھی ایک بنگالی تھے، اور ان کو لانے کا مقصد یہ تھا، دو مقاصد تھے، کہ ایک بنگالی وزیر اعظم کو ہٹا کر دوسرے بنگالی کو لایا جائے تاکہ بنگال کے عوام میں غم و غصہ نہ ہو، اور یہ ثابت کیا جا سکے کہ جی یہ جو خواجہ ناظم الدین تھے یہ نااہل تھے، ہم بنگال سے دشمنی نہیں لے رہے، بنگالیوں سے ہمیں دشمنی نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جو تھے محمد علی بوگرا صاحب، وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، ان کو لایا گیا اور یہاں اور ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا، اور پھر انہیں کہا گیا جی اب آپ امریکہ سے مدد لیں کہ ہمیں جو ہے کو گندم ملے۔ تو پھر امریکہ سے گندم کے جہاز یہاں آئے، امریکہ نے ہماری مدد کی، شپوں کے ذریعے گندم لا دی گئی، اور وہ پاکستان کے کراچی کے ساحل پر پہنچی، اور پھر وہاں سے ریل گاڑیوں میں ڈال کے دوسرے شہروں میں، اور پھر وہاں سے اونٹوں پہ لاد کے مختلف جگہوں پر پہنچائی گئی، اور ان اونٹ کے گلوں میں لکڑی کی تختیاں ڈالی گئیں، اور ان کے اوپر تھینک یو امریکہ کے الفاظ درج تھے۔ تو یہ ایک وجہ تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی اگر چین نے ہمیں یقین دلایا کہ اگر انڈیا نے بنگال پہ حملہ کیا تو چین جو ہے وہ بنگالیوں کی مدد کرے گا، تو بنگالیوں نے پھر ایک آواز اٹھائی کہ وائی چائنا، وائی ناٹ پنجاب اینڈ وائی ناٹ پاکستان، ہماری مدد کیوں نہیں کرے گا۔ یہ اس طرح کا ایشو تھا۔ پھر آپ اس میں دیکھیں کہ جو سب سے اہم ایشو تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ پیرٹی کا جو اصول اپنایا گیا ہے، جب پاکستان میں کانسٹیٹیوشن بننے والا تھا، اور جو
محمد علی بوگرا صاحب تھے، انہوں نے ایک اپنا بوگرا فارمولہ بنایا تھا، جس کو بوگرا فارمولہ یا محمد علی بوگرا فارمولہ یا محمد علی فارمولہ کہتے ہیں۔ اس فارمولے کی روح سے یہ طے پایا کہ جو پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کے ایریاز ہیں اور جو بنگال کے ایریاز ہیں، یہاں دو جو آئین ساز اسمبلی ہوگی اس میں دو ایوان ہوں گے، ایک ہاؤس آف یونٹس اور ایک ہاؤس آف پیپل، یعنی ایک عوام کا ایوان ہوگا اور دوسرا جو ہوگا وہ وحدتوں کا ایوان ہوگا۔ تو وحدتوں کے ایوان میں بنیادی طور پر سب کو ایکول اپرچونٹی دی جائے گی، اور جو ہے پنجاب سے جو ہے وہ 10 لوگ ہوں گے، بنگال سے بھی 10 لوگ ہوں گے، سندھ سے بھی 10 لوگ ہوں گے، کے پی سے بھی 10 لوگ ہوں گے، اور یہ جو ریاستیں تھیں خران، مکران، لسبیلا، کلات، کشمیر، یہ جو علاقے تھے، بلتستان، یہاں سے بھی کوئی 10 کے قریب لوگ ہوں گے۔ تو یہ 50 لوگ جو ہیں یہ ممبرز ہوں گے، اور یہ سب کو برابر کی بنیاد پر، مساوی بنیادوں پر نمائندگی دی جائے گی۔ اور دوسرا جو ایوان ہوگا اس کے اندر آبادی کی بنیاد پر سیٹوں کی تقسیم کی جائے گی، اور وہ سیٹوں کی تقسیم اس طرح سے ہوگی کہ 165 لوگ جو ہیں وہ بنگال سے ہوں گے، چونکہ ان کی آبادی زیادہ ہے۔ پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان اور جو باقی علاقے ہیں یہاں سے جو لوگ ہوں گے وہ 135 ہوں گے ٹوٹل، اور اس طرح یہ 300 لوگ مل جائیں گے، اور 50 لوگ جو ہوں گے وہ ایوان بالا کے اندر، جسے وحدتوں کا ایوان کہا گیا، اس کے ہوں گے۔ اور نچلے ہاؤس میں کیا ہوگا کہ جو ایوان زیریں ہے، یہ لوئر ہاؤس ہے، اس کے اندر آبادی کی بنیاد پر لوگوں کو رکھا جائے گا، سیٹوں کی تقسیم کی جائے گی، ممبران کی تقسیم کی جائے گی، جبکہ جو ایوان بالا ہے اس میں مساوی بنیادوں پر سب کو جو ہے نشستیں دی جائیں گی۔ لیکن مزے کی بات کیا تھی کہ جب یہ دونوں کا اکٹھا اجلاس ہوگا، جوائنٹ اجلاس ہوگا، تو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان سے ممبران کی تعداد برابر ہو جائے گی، یعنی 10 ان کے لوگ جو ہیں وہ ایوان بالا میں ہوں گے، اور 165 جو ہیں وہ ایوان زیریں میں ہوں گے، اور ملا کے یہ 175 ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جو دوسرا حصہ ہے ملک کا، اس میں سے نچلے ایوان میں یا ایوان زیریں کے اندر 135 لوگ ہوں گے، اور ایوان بالا کے اندر 40 لوگ ہوں گے، تو یہ ملا کے 175 ہو جائیں گے، اور اس طرح ایک مساوی نظام قائم ہوگا، جس کے اوپر بہت کچھ ہو چکا تھا، اور ملک کے دونوں حصوں کے لوگ جو تھے وہ مطمئن تھے، سیاستدان، لیکن آخرکار گورنر جنرل نے وہ اسمبلی توڑ دی اور محمد علی بوگرا صاحب کو بھی فارغ کر کے گھر بھیج دیا۔ اور یہ سارے جو معاملات تھے بنگالیوں کے اندر غم و غصے کی تشویش پیدا کر رہے تھے، اور پھر شیخ مجیب الرحمن نے اپنے 6 نکات کا اعلان کیا، اور اس کے 6 پوائنٹس کچھ اس طرح سے تھے کہ جو بنگال کے لوگ ہیں ان کو، یعنی کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے، اور بنگال کے جو صوبہ ہے اس کی اپنی کرنسی ہو، تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ کرنسی جو ہے اس کو غلط استعمال نہ ہو، اور بنگال کا پیسہ یہاں ایسٹ پاکستان پہ، ویسٹ پاکستان پہ نہ لگے۔ اور اسی طرح اور بھی پوائنٹس ہے جس میں کہا گیا جی ان کی اپنی ایک نیم فوجی دستہ ہو، اور ان کو کنفیڈریشن یعنی کہ نیم وفاق کا جو ہے وہ کی طرح کی ایک ملک جو ہے وہ وفاق کی بجائے نیم وفاق کی ریاست ہو۔ تو یہ ان بنیادوں پر شیخ مجیب الرحمن بڑے پاپولر ہوئے، اور جو بنگال کے لیڈرز تھے، اب دیکھیں کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو مسلم لیگ قائم بھی 1906 میں بنگال میں ہوئی تھی، اور پھر جب قرارداد لاہور منظور 1940 میں، تو وہ بھی شیر بنگال مولانا ابو الخالق فضل حق تھے، اے کے فضل حق۔ تو یہ سارے جو سلسلہ تھا یہ بنگال سے شروع ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان بنگالیوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1970s کے الیکشن ہوئے اور وہاں سے شیخ مجیب الرحمن نے بھاری اکثریت حاصل کی، اور ان کو وزارت عظمیٰ ان کا حق تھا، اور جو ویسٹ پاکستان تھا
اس نے ان کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ یحییٰ خان جو تھے انہوں نے قومی اسمبلی کا جو اجلاس بلایا تھا اس کو بھی ملتوی کر دیا، دستور ساز اسمبلی کا اجلاس، اور بھٹو نے کہا کہ وہ شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم نہیں بننے دے گا۔ تو اس طرح کے معاملات میں وہاں پہ پھر ایجیٹیشن ہوئی، وہاں پہ پھر انارکی پھیلی، اور انڈیا اس موقع کی تلاش میں تھا۔ سوویت یونین نے بھی اپنا حصہ ادا کیا، اور اس طرح جو بنگال تھا وہ وہاں پہ جنگ لگی اور ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ تو یہ ایک مختصر سا آپ کو بتایا۔ دوسرا سوال آپ کا جو ہے یہ آپ کو چیزیں یاد رہیں گی، اگلے معاملات جو آپ کے ہیں دوسرے کوشچن سے ملتے جلتے ان میں بھی آ جائے گا۔ اچھا، ڈسکس پالیسی آف نیشنلائزیشن آف ذوالفقار علی بھٹو اینڈ اٹس امپیکٹ آن دا اکنامک آف پاکستان، اکانومی آف پاکستان پہ نیشنلائزیشن کی پالیسی ایکچولی یہ پالیسی تھی کہ چیزوں کو قومی تحویل میں لینا، چیزوں کو سرکار نے اپنے کھاتے میں لے لیا، جو چیزیں تھیں ان کو قومیہ لیا، یعنی کہ پرائیویٹ چیزوں کو سرکاری بنا دیا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہسپتال تھے، تعلیمی ادارے تھے، سیمنٹ کے کارخانے تھے، اور وہ اسے کیا کہتے ہیں آپ کے بینکنگ تھے، اور اس طرح بے شمار ادارے حکومت نے خرید لیے۔ آپ دیکھیں کہ راولپنڈی کا ہولی فیملی اسپتال جس کو کرسچن چلا رہے تھے، آج بھی اس کا فنڈ باہر سے آتا ہے بڑی حد تک، تو وہ حکومت نے اس کو پرائیویٹ ہسپتال کو سرکاری بنا دیا۔ اسی طرح بینکس تھے اور دوسرے ادارے تھے، تعلیمی ادارے تھے، خاص طور پر کرسچنس کے ادارے، اور ان اداروں کو بھی سرکاری کھاتے میں لے لیا گیا۔ تو اس کا قوم پر اثر کیا ہوا کہ یہ پرائیویٹ ادارے یہ کما کے دے رہے تھے، ملازمین کی تنخواہیں کم تھیں، وہ محنت کرتے تھے، لیکن جب سرکار نے ان کو اپنا لیا کہ ہم ان کو گورنمنٹ کریں گے، تو پھر ان تمام اداروں کا وہی حال ہوا جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیل مل کا ہے، جو نیشنل بینک کا ہے، اور جو پی آئی اے کا ہے۔ لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، سرکاری ملازم بن گئے سارے، اور احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور اپنے حقوق کے لیے اور زیادہ میدان میں آ گئے۔ یہ بھٹو نے لوگوں کو اصل میں شعور دیا تھا، مزدوروں کو، لیکن یہی مزدور اس کے گلے پڑ گئے۔ روزانہ پھر جھگڑے ہوتے، فساد ہوتے، تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے ہوتے، اور انہوں نے مزدوروں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو وہ جو ادارے جو کام کر کے جہاں لوگ بہت زیادہ منافع کما کے دے رہے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ منافع دینے والے ادارے خسارے میں چلے گئے، اور پاکستان کی جو معیشت تھی وہ بہت بڑی حد تک پریشر کا شکار ہوئی۔ اور پھر اس پالیسی کو جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ناکام ہو گئی، تو پھر اس پالیسی کو ہم نے پھر ریورٹ کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں، پیپل پارٹی کے دور میں، مشرف کے دور میں نیشنلائز کی ہوئی چیزوں کو دوبارہ پرائیویٹائز کیا گیا، ان کو بیچ دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے بینکنگ سیکٹر، پیٹرولیم کمپنیاں جہاں جہاں حکومت کے حصے تھے، حکومت نے ان کو سیل کر دیا۔ اور اب دیکھیں کہ نیشنل بینک کو بیچنے کی تیاری ہو رہی ہے، پی آئی اے کی بولی لگ چکی ہے، اس کو بیچا جا رہا ہے۔ ریل کے بہت سارے جو ریلوے ہیں اس کے بہت ساری ٹرینیں پرائیویٹائز ہو گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اب اسکول پنجاب گورنمنٹ اپنے بیچ رہی ہے، اب سب کے سامنے ہے، چونکہ حکومت جو ہے وہ برڈن نہیں برداشت کر پاتی، تنخواہیں زیادہ ہیں، لوگ کام نہیں کرتے، ارننگ نہیں ہوتی، تو حکومت نے ان کو اب پرائیویٹائزیشن کیا۔ تو یہ جو آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں یہ ساری پرائیویٹائزیشن تھیں۔ ایک زمانے میں ان کو نیشنلائز کیا گیا تھا، سرکار نے لوگوں کو پیسے دے کے جس طرح آج بیچ رہی ہے اس طرح پیسے دے کے خریدا تھا۔ تو یہ تھی، لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں یہ پالیسی کامیاب نہ ہوئی، کیونکہ یہاں جو ہے اس طرح کا کام کرنے کا کلچر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم سرکاری ملازم ہیں، اب ہم کام کیوں کریں، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ تیسرا کوشچن ہے، ایکسپلین دا فنڈامنٹل رائٹس انشورڈ ان 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ پاکستان کا 1973 کو جو آئین ہے اس کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا پورا ایک چیپٹر موجود ہے، بنیادی حقوق آپ ان کو کہتے ہیں، اور یہ کبھی بھی آپ سے چھینے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آزادی جو ہے وہ سب سے بڑا ان کا ایک حق ہے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تم میں سے ہر ایک شخص کو، انسانوں کو ماؤں نے آزاد جنا ہے، تو ہم ان کو کیسے غلام بنا سکتے ہیں۔ اور یہی چیز پھر جو دنیا بھر کا یونیورسل رائٹس، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، اس میں بھی یہی چیزیں بتائی گئیں۔ اور
اسلام میں بھی جو ہے وہ غلاموں کو باقاعدہ ایک حصے دار بنا دیا گیا۔ جب خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی آپ جو خود کھائیں وہ اپنے غلاموں کو کھلائیں، جو خود پہنیں وہ اپنے غلاموں کو پہنائیں اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، تو انہوں نے غلاموں کو یہ نہیں کہا کہ گھر سے نکال دو، آزاد کر دو، تو اتنے سارے لوگ کہاں جاتے جن کو ایک دم آزاد کر کے گھروں سے نکالا جاتا، بلکہ آپ نے ان سب کو گھروں میں حصے دار بنا دیا اور ہندوستان کے اوپر سلیو ڈائنیسٹی کے نام سے، خاندان غلامہ کے نام سے خاندان نے اس نے حکومت بھی کی، جس کی بنیاد قطب الدین ایبک نے رکھی تھی۔ تو یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان میں آزادی جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے، زندہ رہنے کا حق ہے، کسی شخص کو مارا نہیں جا سکتا، کسی کو جان سے محروم نہیں کیا جا سکتا، تعلیم لوگوں کا بنیادی حق ہے، لوگوں کو جو کیا نام ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی آزادی ہے، لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ہے جسے آپ سیاسی حق کہتے ہیں، لوگوں کو اپنی جائیداد بنانے کا حق ہے۔ تو یہ سارے حقوق جو ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس ریاست دینے کی پابند ہوتی ہے، سوائے کچھ حالات میں کہ جب ایمرجنسی کی صورتحال ہو، کرائسس ہو، بحران ہو، تو حکومت کچھ عرصے کے لیے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے ان کو معطل کر سکتی ہے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ مشرف کے دور میں کچھ عرصے کے لیے جو تھا یہ ہوا تھا کہ جی اگر آپ کو یاد ہو کہ جی جو بنیادی حقوق ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے معطل ہیں۔ تو یہ جو ہے سارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کی ڈیٹیلز آپ اس طرح سے دیکھ لیجیے گا۔ میرا مقصد آپ کو تھوڑا سا سمجھانا ہے، گائیڈ لائن دینا ہے کہ اس طرح کا جب کوشچن آ جائے تو آپ نے اس کو کس طرح سے ایکسپلین کرنا ہے۔ یہ 2 پیپر میں جو دے رہا ہوں ان میں سے انشاءاللہ آپ کے 5 یا 6 کوشچنس آ جائیں گے۔ آپ نے پڑھا ہے نا، اب آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں۔ وٹ واز پاکستان نیشنل الائنس PNA ڈسکس دا پولیٹکس آف PNA۔ پاکستان نیشنل الائنس جو تھا یہ ایک تنظیم تھی جس میں بہت ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر جو ہے وہ بھٹو کے خلاف الائنس بنایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کے خلاف یہ آئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھٹو نے 1977 میں الیکشن کرائے تو پیپل پارٹی بہت بڑے اس سے مارجن سے جیت گئی تھی، اور حالانکہ لوگوں نے ووٹ کم دیے تھے، تو ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ جی پیپل پارٹی نے دھاندلی کے ذریعے سارے ووٹ لیے ہیں اور چرائے ہیں انتخابات۔ تو یہ اس کے مقابلے میں، اور پھر علماء کرام کی طرف سے بھی دباؤ تھا کہ بھٹو نے کہا تھا کہ ہم اسلامی قانون بھی لے کے آئیں گے ملک میں، لیکن وہ نہیں لے کے آئے۔ اور اس کے علاوہ وہ بہت سارے لوگ اب آ گئے تھے، پاکستان کی جو قوم ہے وہ 5-7 سال سے اوپر کسی کو برداشت نہیں کر سکتی نہ دیکھ نہیں سکتے، اتنے بڑے پیمانے پر بور ہو جاتے ہیں لوگ نا کہ بھئی چہرہ بدلنا چاہیے۔ تو یہ اس وجہ سے بھٹو کے اینٹی، لیکن بھٹو کی بھی غلطیاں تھیں کہ اس نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا، جب اس کی دوستیاں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھیں، لیکن اس نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ دشمنیاں پال لیں۔ اور بھٹو نے ایک فورس بنائی تھی، فیڈرل سیکیورٹی فورس، وہ اپنے جو اس کے مخالفین تھے، اپوننٹس تھے، ان کو دبانے کے لیے استعمال کی۔ ایکچولی یہ ایک سیمی ملٹری ادارہ تھا جس کا مقصد پولیس کے ساتھ تعاون کرنا تھا، پولیس کی سپورٹ کرنا تھا، لیکن اس کو بھٹو نے پیپلز پارٹی کی فورس بنا دیا تھا، تو جس کی وجہ سے اس کے مخالفین بھی بہت زیادہ آ گئے تھے۔ تو یہ پاکستان نیشنل الائنس میں بہت سارے پارٹیاں شامل تھیں، ان میں اہم کردار نواب زادہ نصر اللہ خان کا ہے جن کو قائد جمہوریت کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی 10-12 برس پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ پھر 5واں سوال ہے وٹ واز حدود آرڈیننس۔ حدود آرڈیننس کیا ہے؟ ایلوبریٹ دس آرڈیننس اینڈ اٹس امپیکٹ۔ یہ حدود آرڈیننس ایکچولی یہ حد سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اس کو سزا دی جائے۔ تو یہ حدود آرٹیکل نکلا تھا، بیسیکلی اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں تھیں کہ اس میں جو زنا کا آرڈیننس تھا اس کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی، اور ساتھ قانون شہادت تھا کہ جی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ زنا کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، تو اس کے لیے 4
گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ جو گواہ تھے ان کی بھی اس طرح سے تھا، شہادت کا اسلامی اصول ہی تھا کہ جی 4 گواہ ہونے چاہیے مرد، اور جنہوں نے کسی کو بدکاری کرتے دیکھا ہو، اور 4 مرد اگر نہ ہوں تو 8 عورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت کی گواہی آدھی تھی، یا اگر 2 مرد ہیں تو ساتھ 2 مردوں کے ساتھ 4 عورتیں ہوں گی تو یہ اس طرح سے وہ 4 پورے ہو جائیں گے، 4 عورتیں 2 مردوں کے برابر ہوں گی۔ اور پھر یہ ساتھ تھا کہ جو کیا کہتے ہیں غیر مسلم شہری ہوں گے، ان کی گواہی مسلمانوں کے مقابلے میں آدھی ہوگی، یعنی اگر 2 غیر مسلم مرد گواہی دیں گے تو وہ ایک مسلمان مرد کے برابر ہوگی۔ تو یہ اس کا امپیکٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ صفیہ بی بی ایک کیس کا واقعہ ہوا تھا۔ صفیہ بی بی ایک ادھر کوئی فیصل آباد یا کوئی گجرات کے آس پاس، فیصل آباد ہی تھا میرے خیال میں، ایک شیخو پورہ تھا، اس کے آس پاس ایک گاؤں میں کسی کسان کے ہاں کسان کا کام کرتے تھے، اس کے پیرنٹس جو تھے وہ مزارے تھے کھیتوں میں، تو یہ ایک بلائنڈ لڑکی تھی، ان کے گھر میں ان کے جاگیردار آئے اور انہوں نے اس کے ساتھ ریپ کیا، وہ 3 4 5 لوگ تھے، اجتماعی زیادتی کی، اور پھر اس نے وہ ایف آئی آر کٹوانے گئی اور کیس عدالت میں چلا، تو مین وائل وہ پیگنٹ بھی ہو گئی ظاہر ہے، اور تو وہ اندھی تھی، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس نے عمر وہیں گزاری تھی، تو آواز سے، قدموں کی چاپ سے ہر ایک کو پہچانتی تھی۔ تو اس کو کہا گیا کورٹ میں، جب یہ کیس چلا تو جج نے کہا کہ آپ جو ہے اس کو 4 گواہ لا کے دیں، تو اس خاتون نے کہا جی میرے پاس تو گواہ کوئی نہیں، میں کہاں سے گواہ لاؤں؟ تو جج نے اس حدود آرڈیننس کی بنیاد پر کہا کہ بھئی تم 4 گواہ لے کے آؤ، تو وہ اس خاتون کے پاس تو گواہ نہیں تھے، کون گواہی دیتا؟ تو پھر وہ جو لوگ تھے، ان 4 5 بندے جو تھے ان کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا، ان کے اوپر ایف آئی آر تک نہیں ہوئی، اور وہ جو صفیہ بی بی تھی جو مظلوم خاتون تھی اس کو کوڑے مارے گئے، عدالت نے حکم دیا کہ اس کو بازار میں کھڑے ہو کے کوڑے مارو کہ یہ ان شریف لوگوں پر الزام لگا رہی ہے۔ تو پوری دنیا میں یہ اس کا امپیکٹ جو تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ یہ صفیہ بی بی کیس آپ کو کسی کتاب میں مل جائے گا، اس کو بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، لیکن مختصراً صاحب کو میں نے بتا دی ہے کہ اگر آپ کو پڑھنے کا ٹائم نہ ملے تو تھوڑا سا اس کا جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ذہن میں ہوں۔ یہ ضیاء دور کا وہ تھا اسلامائزیشن کی پالیسیوں کا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر آج بھی تنقید کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ قانون اسلامی اعتبار سے ٹھیک تھا، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، ہونا چاہیے تھا، لیکن دنیا جب سائنٹیفک چیزوں کی طرف جا رہی تھی تو وہاں اس مظلوم عورت کو مدد نہیں ملی۔ اچھا جی، 6واں سوال ہے، critically analyze the non-party based elections of 1985 1985 کے غیر جماعتی بنیادوں پر، یعنی جو انتخابات ہوئے تھے یہ ضیاء الحق صاحب نے کروائے تھے اور بغیر پارٹی کے تھے، انڈیویجولی تھے کہ ایک بندہ آئے گا، پارٹی نہیں آئے گی۔ ہاؤ ہیڈ دیز الیکشن افیکٹڈ دا پولیٹیکل کلچر آف پاکستان، اس نے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو، اصل میں ضیاء الحق صاحب اپنا جو اجارہ داری تھی اس کو قائم رکھنا چاہتے تھے، وہ صدر بننا چاہتے تھے، وہ چاہتے کہ اگر کوئی پارٹی آئے گی تو وہ پھر ظاہر ہے کہ صدر کے خلاف ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے جو الیکشن کروایا وہ شخصیات کی بنیاد پہ کروائے، پارٹی کی بنیاد پہ نہ کروائے، اور اس کی ایک وجہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ٹھکانے لگانا تھی تاکہ وہ جیت نہ جائے۔ تو اس وقت انہوں نے سندھ کے ایک گاؤں تھا، شاید دمڑی نام تھا گاؤں کا، وہاں کا ایک رہنے والا سندھی لیڈر تھا محمد خان جنیجو، اس کو وزیر اعظم جو تھا وہ بنایا گیا تھا، لیکن اس کو بھی پھر آگے چلنے نہیں دیا گیا اور اس کی حکومت کو توڑ دیا گیا، اور اگلے الیکشن سے پہلے جو ضیاء صاحب تھے وہ خود شہید ہو گئے۔ تو یہ تھوڑا سا تھا، میں بس مختصر سے بتا رہا ہوں بچوں، میرا گلا خراب ہے، صرف آپ کو ایک گائیڈ لائن دینے کے لیے۔ اچھا، 7واں کوشچن ہے، وٹ ور دا ایشوز وچ لیڈ ٹو دا پارٹنگ آف ویز بٹوین دا بٹوین دا دین پریزیڈنٹ جنرل ضیاء الحق اینڈ دا دین پرائم منسٹر محمد خان جونیجو ان 1988 ایلیبوریٹ۔ اب اس میں کیا ہے کہ وہ کون سے ایشوز تھے
ضیاء الحق صاحب چاہتے تھے کہ ایک جنیجو صاحب وہ ملٹری کی چھتری کے سائے تلے جمہوریت کو پروان چڑھائیں، اور محمد خان جنیجو تھے وہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے جو اختیارات تھے ان کو تحفظ دینا چاہتے تھے۔ صدر کے اختیارات جو تھے ان کے حق میں نہیں تھے، اور سیاسی طور پر وہ بڑے ایک بالغ شخص تھے۔ ضیاء صاحب یہ چاہتے تھے کہ اس کو میں نے وزیر اعظم بنایا تو میری مرضی پہ چلے، اور وہ اپنی مرضی پہ چلنا چاہتا تھا، جس کے بعد ضیاء صاحب نے اس کی حکومت کو برطرف کر دیا تھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ طاقت کا اقتدار کا نشہ ہوتا ہے۔ ضیاء صاحب کا بھی اپنی طاقت دوسرے کو، ضیاء کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ بھی یہی کرتا۔ یہ تو آصف علی زرداری کے کمال ہے کہ انہیں صدر کے سارے اختیارات وزیر اعظم کو دے دیے 18ویں ترمیم کے ذریعے، جس کی وجہ سے پیپل پارٹی جو ہے وہ لوگوں میں کافی حد تک مقبول ہوئی، اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ویژنری جماعت ہے۔ 8واں کوشچن ہے بچوں، میک اے کریٹیکل انالیسس آف پرفارمنس آف نواز شریف ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان فرام 1990 ٹو 1993۔ یہ نواز شریف کا پہلا دور حکومت تھا جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور ان کا پہلی مرتبہ بطور وزارت عظمیٰ پہ آنا ایک قوم کے لیے، قوم نے بڑا اس کو مینڈیٹ دیا تھا، وہ بڑا خوش تھا اور اس نے بڑے اچھے کام کیے۔ اس دور میں پاکستان میں، بلوچستان میں، پنجاب میں سیلاب بھی آئے، اور یہ وہ دور تھا جب نواز شریف خود جاتے تھے سیلاب زدگان کے، ان کے گھروں کی تعمیر کرتے تھے۔ مطلب ہے کہ کسی کو گھر بنا کے نہیں دیتے تھے، وہ کوئی ایک گارے کا ایک پتھر اٹھا کے دیوار بنانے میں کام کر لیتے، تو لوگوں کو حوصلہ ملتا تھا کہ یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، یہ چاروں صوبوں کا وزیر اعظم ہے، اور یہ عوام کا نمائندہ ہے صحیح معنوں میں۔ تو لوگ اس سے بڑے خوش تھے، اور نواز شریف کا جو پہلا دور حکومت تھا اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے دور حکومت سے ان سب سے بہت بہتر تھا، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف نے عوام کی دلوں میں مقبولیت حاصل کی، لیکن بہرحال ان کی حکومت جو ہے وہ زیادہ عرصے تک چل نہ سکی۔ ایک تو آپ کا عزیز طلباء یہ پیپر ہو گیا، ان میں سے امید ہے کہ آپ کے 3 سوال ہوپ فلی کے اس سے ملتے جلتے آ جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ بہت کامیابی سے کر لیں گے۔ اسی کے ساتھ کا ایک اور پیپر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ جو پیپر ہے وہ بھی یہی ہے، پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان، لیکن اس کا کوڈ ڈفرینٹ، کیونکہ یہ ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹ بھی یہی کتاب پڑھتے ہیں جو آپ بی ایس کے لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت سوٹیبل ہوگا۔ اور یہ جو 8 کوشچنز ہیں ان میں سے بھی آپ کے انشاءاللہ 3 کوشچن یقینی طور پر آ جائیں گے، تو آپ کا جو پیپر ہے بہت بہتر ہو جائے گا۔ میں اس کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں مختصر کر کے۔ اس کا جو کوشچن نمبر 1 ہے وہ ہے کہ وٹ ور دا کازز آف لینڈ سلائڈ وکٹری آف عوامی لیگ ان ایسٹ پاکستان ان دا الیکشنز آف 1970 ڈسکس ان ڈیٹیل۔ تو اس میں جو عوامی لیگ ہے اس کی وکٹری کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی کہ جو مشرقی پاکستان کے اس کو آپ پورا جو پچھلے پیپر میں نے بتایا اس کو بھی ساتھ جو تھا نا عوامی لیگ کے جو کردار تھا اس کو بھی آپ ساتھ مکس کر کے لکھیے گا۔ اور اس کی ریزن یہ تھی کہ جو ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ 1945 کے الیکشن تھے، اس میں ہندوؤں نے کانگریس کو اور مسلمانوں نے مسلم لیگ کو اپنی پارٹی بنا لیا، اور ان کی بیس پر ہندوستان تقسیم ہوا۔ آج وہی ایک دوبارہ پریکٹس آ گئی کہ 1970 کے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کو تقسیم کر دیا، اور 2 الگ الگ جو تھے پارٹیاں، الگ الگ نظریات، انہوں نے الگ الگ لوگوں نے حصوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ مثال کے طور پر بنگال میں 169 نشستیں تھیں، تو 2 نشستوں کو چھوڑ کے جن پہ آزاد امیدوار تھے 167 شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کے لوگ تھے، جس میں یہ مخصوص نشستیں یہ ساری شامل تھیں، تو جو 2 آزاد امیدوار تھے وہ بھی شیخ مجیب کی پارٹی میں آٹومیٹیکلی شامل ہو گئے۔ تو 169 نشستیں آپ یوں سمجھیں کہ عوامی لیگ کے پاس آ گئیں، اور بھٹو وہاں پہ ایک نشست بھی نہ جیت سکے، اور نہ ہی اس نے وہاں پہ الیکشن میں کوئی خاطر خواہ حصہ لیا، جبکہ وہی پارٹی آپ کے ویسٹ پاکستان میں ایک سیٹ بھی حاصل نہ کر سکی۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، لیکن بعد میں بہرحال وہ شیخ مجیب الرحمان کی سیٹیں تو زیادہ تھیں، بھٹو کی کوئی 84 سیٹیں تھیں، 82 تھیں، کچھ اتنی تھیں، لیکن اس کے مقابلے میں بھٹو نے کہا کہ وزیر اعظم شیخ مجیب نہیں بنے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ سارے حالات ان کو نظر آ رہے تھے،
اور شیخ مجیب الرحمن کی ایک کتاب ہے ادھوری یادیں کے نام سے، جس نے اپنی آپ بیتی لکھی تھی جیل میں بیٹھ کے. اگر کہیں سے آپ کو چانس ملے تو وہ آپ خرید کے ضرور پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا بہت سارے چیزیں کہ اس کا کیا پرسپیکٹیو ہے. تو بہرحال اس کی جو وکٹری کی وجہ یہ تھی کہ اس کے 6 نکات جو تھے وہ بنگال کے عوام کی آواز بن چکے تھے، اور وہ اس کی اپنی ایک سحر انگیز پرسنالٹی بھی تھی. جس طرح یہاں پہ بھٹو ایک لوگوں کے مائنڈ کو کیپچر کرتا تھا، اور وہاں پہ جو شیخ مجیب الرحمن تھا وہ وہاں کے لوگوں کے مائنڈس کو کیپچر کرتا تھا. لیکن یہاں بھٹو کے پاس اسٹرگل کرنے کے لیے 4 صوبے تھے، بلوچستان تھا، سندھ تھا، سرحد تھا، پنجاب تھا، اور بھٹو جو تھا وہ سندھی تھا. تو اس کو مختلف صوبوں کے اندر جو ووٹ تھے وہ تقسیم ہو گئے. لیکن شیخ مجیب الرحمن کو صرف ایک ہی زبان کے لوگوں سے، بنگال کا ایک ہی صوبہ تھا، بے شک آبادی ان کی زیادہ تھی لیکن سب کی لینگویج ایک تھی، اور وہ بنگلہ زبان کے اندر، بنگالی زبان کے اندر خطاب کرتا تھا. تو وہ لوگوں کے کو کیپچر کرنا اس کے لیے بہت آسان تھا. تو اس طرح شیخ مجیب الرحمن کی جو پارٹی تھی، اور ان سے پہلے بھی عوامی لیگ کے جو دیگر رہنما تھے، بڑے تکڑے رہنما تھے، تو وہ لوگ سارے اس ایشو کو اچھال رہے تھے کہ جی بنگال میں جو ہے پٹسن کاشت ہوتی ہے، اور وہ کراچی اور اسلام آباد میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے. تو شیخ مجیب کا یہ ایک بڑا جملہ تھا کہ مجھے کراچی کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے، کہ ہماری اکانومی کا جو پیسہ ہے وہ سارا یہاں لگ رہا ہے. اس لیے یہ بھی تھا. اور دوسری کہ بنگال میں سیلاب ہوتے آتے تھے، حکومت وہاں کامیاب نہیں ہوتی تھی اس کو کرنے میں، کنسٹرکشن کرنے میں. اور 1970 کے الیکشن کے ٹائم پر بھی بہت بڑے پیمانے پر وہاں پہ سیلاب آ گیا، اور الیکشن ملتوی ہوئے، اور کچھ لیٹ بھی ہوئے. تو اس میں ان کا سارا کچھ بہہ گیا. پھر بنگال کے لوگوں کی حالت بڑی خراب تھی. اگر آپ گوگل پہ جا کے تصاویر نکال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کی جو حالت تھی، وہ ننگے پاؤں اور بیچارے ننگے سر خواتین اور اس طرح سے چل رہی ہوتی. تو اس کی حالت دیکھ کے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاورٹی، بلو پاورٹی لائن ان کی جو آبادی تھی وہ بہت زیادہ تھی. جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شیخ مجیب الرحمن ہی ان کے جو ہے وہ سارے دکھی دلوں کا مداوع کر سکتا ہے. تو شیخ مجیب ان کے لوگوں کا ایک سہارا بن چکا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ووٹ دیے. دوسرا کوسچن اس کا یہ ہے کہ واٹ واز اسلامک سوشلزم؟ اسلامک سوشلزم کیا ہے؟ ڈسکس دا ریلیونس آف اسلامک سوشلزم ٹو پاکستان، پاکستانی سوسائٹی، ٹو وٹ ایکسٹینٹ، کس حد تک ذوالفقار علی بھٹو واز سیریس ان اٹس امپلیمنٹنگ اسلامک سوشلزم ان پاکستان. تو یہ اسلامک سوشلزم کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسا سوشلزم وہ ہوتا ہے جس کی ساری لوگوں کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست لے لیتی ہے ان کے کھانے پینے کی. اور اسی چیز کو بھٹو نے لگایا یہاں پاکستان میں کہ وہ پاکستان میں سوشلزم لے کے آئے گا، اور اسلامک سوشلزم لے کے آئے گا. اور وہ اسلامک سوشلزم یہ ہوگا کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ سوشلزم ہوگا، اور اس میں جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہوں گے. سوشلزم جو تھا وہ کارل مارکس ایک یہودی کا دی ہوا نظام تھا، لیکن اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق لایا جائے گا. یہی وجہ تھی کہ بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان دینے کا جو نعرہ لگایا، اس کی بنیادیں بھی یہی سوشلزم تھیں. تو بھٹو نے کہا تھا کہ قرآن جو ہے ہمارے لیے راہ ہدایت ہوگی، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہوں گے، اور قرآن سے ہم رہنمائی لیں گے، اور سوشلزم ہماری معیشت ہوگی. تو اس نے اسلام کو سوشلزم کے ساتھ مکس کر کے چلانے کا اعلان کیا. اور وہ جو لوگ تھے وہ انہوں نے اس چیز کو بڑا پسند کیا. تو وہ جو سارا سسٹم تھا وہ اسلامک سوشلزم تھا، وہ پاکستان میں نافذ بھی کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے نافذ بھی کیا. اور جو اس نے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو اس نے پالیسی تھی نیشنلائزیشن کی، وہ ایکچولی یہی تھا کہ سوشلزم میں یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی ملکیت کم ہوتی ہے، سرکار کی ملکیت زیادہ ہوتی ہے، اور سرکار تمام لوگوں کو روٹی، کپڑا، مکان اور ساری سہولیات دیتی ہے. تو وہ بھٹو نے وہی کیا کہ سب لوگوں کو گورنمنٹ کا امپلائی بنا دیا جائے. لیکن پاکستان میں یہ کامیاب نہ ہو سکا، چونکہ پاکستان میں ایسا کوئی ماحول نہیں تھا کہ لوگ جو ہے
سوشلزم کی بنیاد پر اس کو آگے چلاتے. تو یہ ایک وجہ تھی اس کا. اچھا، سوال نمبر 3 ہے Why had the Islamic provisions in the Constitution of 1973 failed to Islamize Pakistani society? Make a critical analysis of the effectiveness of Islamic provisions with regard to مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہاں پہ تھوڑا سا وہ ہے کیا کہتے ہیں باریک لکھا ہے اور مجھے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. تو بہرحال اس کا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کا ہے یہ اس میں اسلامک جو پروویژنز ہیں تو یہ تو دی گئی ہیں لیکن پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کیوں نہیں ہوا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو. حکومتیں بھی یہ چاہتی ہیں لیکن ہمارے ہاں جو پریکٹیکلی نظام چل رہا ہے، مثال کے طور پر اسلامی نظام کے طور پر ضیاء الحق نے کہا تھا کہ ہم سود کا خاتمہ کر دیں گے، بینک جو ہے وہ سود کا خاتمہ کر لیں گے، لیکن آج تک ہم اس سود کا خاتمہ نہیں کر سکے بلکہ سودی نظام کو اتنی تقویت مل گئی کہ آپ اگر جائز کیش سے یا ایزی پیسہ سے اپنا بیلنس لیتے ہیں، 30 روپے کا قرضہ لیتے ہیں کال کرنے کے لیے، اور آدھے گھنٹے بعد جب آپ واپس کریں تو آپ سے 40 روپے لے لیتے ہیں. یہ ہمارے جوڑوں میں اب بس گیا ہے، رچ بس گیا ہے. تو آپ ایک چیز کو نہیں ختم کر سکتے. اور جب جماعت اسلامی نعرہ لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ اس معیشت کو ٹھیک کریں، تو یہی کہتی ہے کہ آپ سودی نظام کا خاتمہ کر دیں، معیشت خود ٹھیک ہو جائے گی. لیکن حکومتوں کے اندر اتنا دم نہیں ہوتا، اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اتنا کام کریں. تو اس طرح سے باقی نظام بھی اسی طرح سے آپ کے سامنے ہیں کہ جب ایک سسٹم ہم چھوٹا سا کام حکومت نہیں کر پاتی تو باقی اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام کس طرح سے ہوں گے. اور پھر کچھ جماعتیں جو ہیں جس طرح جماعت اسلامی ہیں، وہ اس جماعت کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کرے اور مذہبی سیاسی جماعت ہے، اسلام بھی لے کے آئے یا نافذ کرے، لیکن لوگ اس جماعت کو ووٹ نہیں دیتے کہ یہ حکومت میں آئے بغیر یہ کام کرے. تو یہ علماء کرام جو ہے تو ان کو اس طرح سے ووٹ نہیں ملتے. تو پاکستان کے اندر یہ ہے کہ یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں، یہ حکومتیں گرا تو سکتی ہیں لیکن اپنی حکومت بنا نہیں سکتی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی ان چیزوں کو افیکٹو نہیں ملی. اور ضیاء الحق نے جب حدود آرڈیننس اور یہ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی تو اس کو بھی جو تھا وہ کوئی اتنی خاطر خواہ پذیرائی عوام میں نہیں ملی. اور نواز شریف نے اپنے پہلے دور حکومت میں شاید یا دوسرے دور حکومت میں شریعت بل ایک لے کے آئے تھے اور اس کو قومی اسمبلی نے منظور بھی کر لیا تھا، لیکن سینٹ میں وہ بل کبھی پاس نہیں ہوا، کبھی رکھا نہیں گیا. اس کی ریزن کیا تھی کہ سینٹ میں نواز شریف کی اکثریت نہیں تھی اور انہیں پتہ تھا کہ جب بھی ہم سینٹ میں پاس کریں گے ریجیکٹ ہو جائے گا. تو قومی اسمبلی سے وہ بل منظور شدہ ہے لیکن سینٹ میں آج تک وہ پیش نہیں ہو سکا، تو وہ بھی ایفرٹس جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی. یہ اس کی ایک ریزن تھی. سوال نمبر 4 ہے وائی واز پاکستان نیشنل الائنس وٹ واز پاکستان نیشنل الائنس، یہ پی این اے کیا تھی، اور ہاؤ ہیڈ دا پارٹیز ہیونگ diametrically opposed ideologies come to single platform. اس کا کرٹیکلی انالیسس کرنا ہے. یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھٹو کے خلاف ایک الائنس تھا، ایک موومنٹ تھی جن کا بنیادی مقصد بھٹو کی حکومت کو گرانا تھا. اور یہ 1977 کے الیکشنز کو خاص طور پر انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور نواب برادر نصر اللہ صاحب جو تھے اس کے بڑے ایک اہم لیڈر سمجھے جاتے تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری 20-22 جماعتیں تھیں. اس کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا. 5واں سوال ہے ڈسکس ان ڈیٹیل دا اسٹریٹجی آف ضیاء ٹو سائڈ لائن پاکستان پیپل پارٹی فرام دا پولیٹیکل سینیریو بائی فوکسنگ آن کلٹیویٹنگ دا اپوننٹس آف پی پی پی. ضیاء الحق نے پاکستان پیپل پارٹی پر پابندی اس طرح سے لگا دی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جیل ڈال دیا گیا، بعد میں وہ اس کو پھانسی سنا دی گئی، اس کو سزائے موت مل گئی. پیپل پارٹی کے جو لیڈر تھے ایون کہ بے نظیر بھٹو بھی چھوٹی سی لڑکی تھیں، یہ باہر چلی گئیں اور یہ پاکستان اس وقت تک نہیں جب تک ضیاء الحق شہید نہیں ہو گیا. اور ضیاء الحق کے مرنے کے بعد وہ پاکستان آئی اور اس نے یہاں الیکشن لڑا اور پاکستان کی وزیر اعظم بنی. تو ضیاء الحق نے جو تھا اور نان پارٹی الیکشن کرائے
پارٹی کا نظام ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیا پاکستان کے اندر، تاکہ پاکستان پیپل پارٹی، اور پھر اس سے پہلے بھی بھٹو نے بھی اپنے عہد میں اپنے ہی رہنماؤں کے ساتھ، جیسے جے اے رحیم جو پاکستان پیپل پارٹی کے بانی ممبرانس میں سے تھے، جنہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کا منشور ڈیولپ کرنے میں کام کیا، ایک دفعہ بھٹو سے ملنے آخری جب بھٹو کا عہد چل رہا تھا، تو بھٹو اتنے جو تھے وہ مغرور ہو چکے تھے کہ موہٹا پیلس میں رہتے تھے کراچی میں، اور وہ ملنے آیا اور اس کو آدھی رات تک بٹھائے رکھا کہ آپ ویٹ کریں، میں آ رہا ہوں، ویٹ کریں۔ وہ بیچارہ بیٹھا رہا مہمان خانے میں، ویٹ کرتا رہا، اور 2-2.5 گھنٹے بعد بھٹو آئے اور اس نے کہا کہ بھائی اب آپ چلے جائیں، میں آپ سے کل ملوں گا۔ تو اس طرح ایک بزرگ رہنماؤں کے ساتھ بھٹو کا یہ ایٹیٹیوڈ، اور اس نے پھر احتجاج کیا کہ یار بھٹو تم کس طرح کے بندے ہو، تم نے مجھے بٹھا، تو بھٹو نے اس کو لاتے اور ٹھڈے مارے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے پاکستان پیپل پارٹی کا امیج پہلے ہی عوام میں اتنا اچھا نہیں رہا تھا، اور رہی صحیح کا سر ضیاء الحق کی وجہ سے، اس کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوگی۔ چھٹا کوشچن ہے کریٹیکلی انالائز دا ریفرنڈم آف 1984۔ یہ ریفرنڈم کے اوپر کوشچنز ہیں، حکومتی مشینری سے استعمال ہو گئی۔ ریفرنڈم اصل میں ہوتا ہے جب قومی مسئلے میں آپ ہاں یا نہ کریں، تو ضیاء الحق نے کہا جی کہ میں 3 ماہ کے اندر الیکشن کراؤں گا، جب وہ آیا اور وہ 3 ماہ تو گزر گئے اور کئی 11 سال گزر گئے، وہ اس طرح سے الیکشن نہ کروا پائے۔ حکومت کا ایک نشہ ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جو حکمران وہ نشہ لے لیتا ہے وہ پھر اپنی جان تو قربان کر دیتا ہے، لیکن کبھی اس نشے کو چھوڑ کے حکومت نہیں چھوڑتا۔ تو یہی ایسا ہی تھا کہ ضیاء الحق کو جب یہ سمجھ میں آئی کہ بھائی میں تو مجھے حکومت مل گئی ہے، اس میں مزہ آ گیا، تو اس نے پھر کیا کیا کہ ریفرنڈم کرایا کہ جی آپ اسلامی نظام کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ اگر آپ اسلامی نظام چاہتے ہیں تو میں پاکستان کا صدر بن کے اسلامی نظام نافذ کروں گا۔ یہ سرکاری ملازمین سے ووٹ ڈلوائے گئے، طالب علموں سے ڈلوائے گئے، ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے، بس یہ ایک ایسا ہی فرضی ریفرنڈم تھا، اور اس کے اوپر جو تھا وہ ضیاء الحق کو بھاری اکثریت سے لوگوں نے ہاں کہہ دیا۔ بس سب کو کہا گیا کہ بھئی آپ نے ہاں پہ مور لگا کے اس کو ووٹ ڈال دینا ہے، اور وہ ووٹ گن لیے گئے، اور ضیاء الحق پاکستان کے آگے 5 سال کے لیے صدر بن گئے۔ تو یہ اس طرح کا ایک ریفرنڈم تھا۔ پھر اس کے بعد اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، 7واں سوال ہے ڈسکس ان ڈیٹیل دا رول آف نواز شریف اینڈ اسلامی جمہوری اتحاد ایز اپوزیشن فرام 88 ٹو 1990۔ 1988 سے 1990 تک نواز شریف جو تھے، مسلم لیگ نون اس وقت نہیں بنی تھی، اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے آئے تھے، اور یہ اپوزیشن لیڈر تھے، اور پیپل پارٹی کی حکومت تھی۔ تو اس نے بھی بہرحال اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے کوئی بہت بڑا کردار یہ پارٹی اور نواز شریف نہیں کر سکے تھے، ایک فرینڈلی اپوزیشن تھی۔ لیکن پھر بعد میں جو تھا بے نظیر کی حکومت پہ کرپشن کے اور بد انتظامی کے اور پروری کے الزامات اس طرح لگائے گئے کہ صدر کو بھی جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ کے بے نظیر بھٹو کو گھر بھیجنا پڑا۔ اور آخری سوال 8واں اسٹوڈنٹس، ویڈیو تھوڑی سی لمبی تو ہو گئی ہے، ہاؤ ڈو یو سی دا ایکسپیرئنس آف ڈیموکریٹک گورنمنٹ فرام 1988 ٹو 1999۔ 1988 سے 1999 تک آپ حکومتوں کا، جمہوری حکومتوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ٹو وٹ کس حد تک، ٹو وٹ ایکسٹینٹ کس حد تک یہ جو حکومتیں تھیں یہ ڈفرینٹ تھیں فرام دا آٹوکریٹک گورنمنٹس، جو فوجی حکومتیں تھیں ان سے کس طرح مختلف تھیں؟ ایلیبوریٹ ان دا لائٹ آف کیا ہیں پالیسیز آف امپلیمنٹڈ بائی دیز گورنمنٹس، اس کے پالیسیوں کی راستے میں آپ بتائیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ 1988 میں ضیاء الحق کی حکومت کا خاتمہ ہوا ایک اس نتیجے میں، فضائی حادثے کے رسپانس کے نتیجے میں، اور 1999 تک جو تھا پھر ہمارے یہاں حکومتیں رہیں۔ 1988 میں بے نظیر بھٹو آئیں، 1990 تک، 1990 میں نواز شریف آئے، 92 تک شاید، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ بے نظیر آئیں، اور اس کے بعد پھر نواز شریف آئے، اور 1999 میں نواز شریف کی جو حکومت تھی اس کو برطرف کی جنرل پرویز مشرف نے۔ اس عرصے میں بے نظیر بھٹو کی جو دونوں حکومتیں تھیں ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے، دوسرے دور حکومت میں بہت شدید الزامات لگے، اور یہ کہا گیا کہ جی بے نظیر کا اپنا جو بھائی تھا وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، مرتضیٰ بھٹو، اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے المرتضیٰ نامی ایک دہشت گرد تنظیم بنائی ہوئی تھی، اور کلفٹن کے اندر، کراچی کے اندر پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ تو وہ لوگوں نے کہا کہ جی بے نظیر اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتی،
تو مختلف الزامات دوسری پارٹیوں کی جانب سے لگائے گئے، صدر کے اوپر الزامات لگایا گیا کہ صدر نے یہ کیا ہے اس وقت کے، اور صدر کی جانب سے کہا گیا جی کہ ان کے اپنے گھر کے لوگ اس میں انوالو ہیں. تو اس طرح کی چیزیں، الزامات لگے، کوئی ثبوت کہیں کسی کو کوئی نہ دے سکا. بہرحال یہ حکومتیں اور اسی طرح نواز شریف نے پہلے دور حکومت میں بہت اچھی حکومت کی، دوسرے دور حکومت میں کوئی اتنی اچھی حکومت اس کی نہیں تھی، لیکن جب اس کو کریڈٹ ملا ایٹمی دھماکے کرنے کا، وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک کریڈٹ تھا عوام کی جانب سے. اور اگرچہ معیشت کو اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ نواز شریف کو جب حکومت ملی تو وہ اتنے لمبے عرصے تک نہیں ملی، وہ تھوڑے سے تک حکومت ملی اور پھر اس کی حکومتیں جو ہیں وہ ہٹا دی گئیں. اگر اس وقت اس کو 5 سال اور 5 سال حکومت مل جاتی، یا بے نظیر بھٹو کو بھی 5 سال مل جاتی، تو شاید ملک کے حالات قدرے بہتر ہوتے. لیکن ظاہر ہے کہ حکومتیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، اسمبلیاں پاکستان کے اندر کوئی جمہوری کلچر نہیں ہے، تو یہ حکومتیں کسی حد تک جو ہے وہ ملک کو چلانے میں کامیاب رہیں. ایک ڈیموکریسک کلچر چلتا رہا، جمہوریت تو پروان چڑھتی رہی، لوگ اپوزیشن میں آتے تو دوسری جماعتوں کو گالیاں بھی دیتے رہے، لڑائیاں بھی کرتے رہے اور پھر گلے بھی ملتے رہے. تو بہرحال وہ جو فوجی حکومت تھی وہ نہیں تھی. لیکن 1999 میں دوبارہ مارشل لا لگا جنرل پرویز مشرف کا، اگلے 11 سال کے لیے جمہوریت کا تختہ پلٹ دیا گیا. اس عرصے میں حکومتوں کی ناکامی کی بڑی وجہ صدر کے صدارتی اختیارات تھے. 58(2)B کا جو آرٹیکل تھا اس کی روح سے صدر نے ہر بار نواز شریف کی اور بے نظیر بھٹو کی جو ہے وہ پارٹیاں جو حکومتیں تھیں ان کو برطرف کیا. تو یہ اسٹوڈنٹ تھوڑا سا ایک تھا، یہ آپ کے سامنے 16 کوسچنز میں نے رکھ دیے 2 پیپروں کے، اور آپ کو میں نے سمجھا بھی دیا. تو ہوپ فلی کہ میں آپ سے 4 یا 5 کوسچن یقینی طور پر آ جائیں گے انشاءاللہ. آپ اس ویڈیو کو 2 بار 3 بار سنیں، اچھی طرح اس کو جذب کریں، ان کی مدد سے نوٹس بنا لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. نیکسٹ پیپر میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے میں نیکسٹ کوئی ویڈیو اس طرح کی بنا دوں گا تاکہ آپ کو ہیلپ مل جائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.